खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा व बरकत और जलाली नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं आपका होस्ट पास्टर ज़कील यूसुफ। और मैं आपकी होस्ट कमल ज़कील। व्यूअर्स, आज हम शुक्रगुजारी से भरे हैं कि आज हम एक नए कपल के साथ, नई गवाहियों के साथ, बाबरकत बातों के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने हमें ये तौफीक दी कि हम दोबारा से मसीही घराना प्रोग्राम के साथ आपके सामने जो है वो हाजिर हों। मैं खुदा के खादमीन के लिए भी शुक्रगुजारी करता हूँ। पास्टर जी, हम आपको मसीही घराना प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। थैंक यू। आए अपनी आंखें बंद करते, अपने सरों को जिंदा खुदा की ज़ुरी में झुकाते और हम पास्टर जी के साथ मिलकर इस प्रोग्राम के शुरू में दुआ मांगेंगे। खुदा बाप, खुदावंद यीशु मसीह के पाक नाम में हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इन खूबसूरत लम्हात के लिए, इस रफ़ाकत और शराकत के लिए। ए खुदा बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ ए खुदावंद इस प्रोग्राम के लिए जिसके वसीला से हम लश्करों के खुदा तेरे नाम को जलाल दे रहे हैं। तेरा आसमान हम सब के लिए खुल जाए, हमें पाक रूह की पनाह में रख, लफ्ज़ों की तरतीब दे खुदावंद, आसमान के दरीचे हमारे लिए खोल और बरकत दे खुदावंद। और लश्करों के खुदा गुड शेफर्ड टेलीविज़न को बरकत दे खुदावंद, ताकि ये तेरे पाक नाम के जलाल के लिए इसी तरह तेरी खिदमत करता रहे। और खुदावंद इस प्रोग्राम में तेरी हजूरी को मांग लेते हैं, तेरी कुदरत को यहाँ पर काम करते हुए देखना चाहते हैं। ए खुदा पाक रूह, तेरी अनाइंटिंग इस जगह पर छाई रहे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में अपने खादमों को बड़ी बरकत दे, बढ़ोती दे और सलामती दे और अपने पाक नाम को जलाल दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं मसीही घराना प्रोग्राम के लिए। और नाजरीन, आप जानते हैं कि खुदा आपसे प्यार करता है और खुदा ये बारहा ये मौका देता है कि हम ख़ानदान मिलकर खुदा की प्रस्तश करें, खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। सुआएं आज अपने इस प्रोग्राम की जो मरकज़ी आयत है हम उसकी तलावत करते हैं। पुराने अहदनामा में से यशवा की किताब उसका 24वां बाब और उसकी 15वीं आयत खुदा के कलाम में से हम अपनी रहनुमाई के लिए तलावत सुनेंगे। और खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूँ लिखा है, और अगर खुदावंद की प्रस्तश तुमको बुरी मालूम होती हो तो आज ही तुम उसे जिसकी प्रस्तश करोगे चुन लो, खा वो वही देवता हो जिनकी प्रस्तश तुम्हारे बाप दादा बड़े दरिया के उस पार करते थे, या मूरियों के देवता हों जिनके मुल्क में तुम बसे हो। अब रही मेरी और मेरे घराने की बात, सो हम तो खुदावंद की प्रस्तश करेंगे। खुदा के पाकलम पढ़े सुने समझने के वसीला से हम सबको बरकत मिले। आमीन। नाजरीन, आप जानते हैं कि खुदा ने शुरू ही से जब आदम को बनाया तो हमें खुदा के कलाम के अंदर यह जिक्र मिलता है कि खुदा ने जब सब कुछ कंप्लीट कर चुका तो खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहना जो है वो अच्छा नहीं। और हम ये देखते हैं कि खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर हमें यह जिक्र मिलता है कि खुदा ने इस बात का फैसला किया कि मैं आदम की मानिद उसके लिए एक मददगार जो है वो पैदा करूंगा। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर पहला ख़ानदान जो है वो खुदा ने तख्लीक किया, खुदा ने बनाया। सो हम आपको भी, तमाम नाजरीन देखने वालों को भी जो है वो हम मसीही घराना प्रोग्राम में जो है वो वेलकम करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूं कि जो हमारे मेहमान हैं हम उनकी ज़बानी जो है उनका तारफ़ सुने। जी पास्टर जी, मैं चाहता हूं हमारे नाजरीन जो है आप उनको अपना तारफ़ करवाएं। खुदावंद यीशु मसीह के पाक पवित्र अजीम और जलाली नाम में सब देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम। और मैं खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और गुड शेफर्ड टेलीविज़न की पूरी टीम का और बिशप पौलुस और उनके घराने का शुक्रगुजार हूँ, और आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मुनासिब जाना कि हम मसीही ख़ानदान के ताल्लुक़ से बातचीत कर सकें। मेरा नाम पास्टर शकील नसीम गिल है और मैं लिविंग ब्रांच मिनिस्ट्री के साथ मिलकर तकरीबन 12 साल से खुदावंद की खिदमत में हूँ और खुदा का कलाम लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। ज़बरदस्त, गॉड ब्लेस यू पास्टर साहब। व्यूअर्स, आप लोगों ने जाना कि पास्टर साहब ने अपने बारे में बताया, तो इसी तरह से हम
سسٹر جی سے بھی جانیں گے. جی سسٹر جی, آپ بھی ویورز کو اپنا نام بتائیں اور اسی طرح سے یہ بھی بتائیں کہ آپ کے کتنے بچے ہیں. میرا نام ثنا شکیل ہے اور میرے 4 بچے ہیں. جی زبردست. ویورز, آپ لوگوں نے جانا ابھی پاسٹر صاحب اور ان کی مسز یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہم نے ان کا تعارف سنا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پروگرام کو آخر تک دیکھیے گا اور ان کی گواہیوں سے اور بابرکت باتوں سے برکت کو ریسیو کیجیے گا. پریز دی لارڈ. اور مسیحی گرانا پروگرام ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس مسیحی گرانا پروگرام کے وسیلہ سے گرانے جو ہے وہ بابرکت ٹھہریں, گرانے جو ہیں وہ مسیح یسوع کو جانیں. سو پاسٹر جی, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو ہمارے ناظرین ہیں آپ انہیں بتائیں کہ آپ نے کب اور کیسے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. جس دن میرے میٹرک کا رزلٹ آیا, میرے والد صاحب بہت بیمار تھے اور میں نے جا کر ان کو اپنا رزلٹ دکھایا. بہت زیادہ بیمار تھے, بڑے خوش ہوئے وہ, اور اسی شام کو ان کی ڈیتھ ہو گئی. اور اس کے بعد میں خداوند سے دور ہوتا چلا گیا, بہت زیادہ دور ہوتا چلا گیا. بری صحبت نے میری زندگی کو خراب کر دیا. میں نشے بازی کرنے لگا, شراب نوشی, سگریٹ نوشی, بری صحبت میں پڑ گیا. اور بس پھر زندگی اسی طرح چلتی رہی. لیکن جب میں نے موت کو اپنے آمنے سامنے دیکھا, میں بہت بیمار ہو گیا, تو میں نے سوچا کہ میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا. اور جب یہ سوال میرے دل میں آیا تو خداوند یسوع مسیح مجھ سے ہم کلام ہوئے, اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ تو میری طرف رجوع کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دے دیا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے مجھ سے بات کی اور میں بڑا حیران ہوا کہ خداوند یسوع مسیح نے میری خاطر اپنا خون بہایا ہے. میں کبھی چرچ نہیں گیا تھا, ایون کہ میں ایسٹر اور کرسمس پہ بھی چرچ نہیں جاتا تھا. اور جیسے ہی خداوند یسوع مسیح نے یہ کلام کیا, میرے اندر زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی, اور میں حیران رہ گیا کہ ایک ذات ایسی ہے جو مجھ سے پیار ابھی بھی کرتی پیار ہے. کرتی ہے. اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے مجھے اپنی خدمت کے لیے چن لیا. میں نے غالباً 98 میں پانی کا بپتسمہ لیا, نجات پائی, یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. پھر خدا نے پاک روح سے بھرا اور روحوں کو بچانے کا بوجھ دیا, اور میں دور و نزدیک جا کر کلام کی منادی کرنے لگا. اور میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں خادم بن جاؤں گا, کیونکہ میں بول نہیں سکتا تھا. میں خدا کا کلام تو دور کی بات, میں دعا بھی نہیں کر سکتا تھا. تو جب مجھے کوئی دعا کے لیے کہتا تو میں ساتھ والے کو اشارہ کرتا کہ آپ کر دو. تو خدا نے میری زندگی کے اندر عجیب طریقے سے کام کیا, اور خدا نے اپنی خدمت کے لیے مجھے چن لیا. اور اس کے بعد میں نے خداوند کو چھوڑا نہیں, اس کے قدموں کو. آمین آمین. نہ آپ نے چھوڑا خدا کو, خدا نے نہ خدا نے آپ کو چھوڑا. زبردست. ویورز, آپ لوگوں نے سنا کہ خداوند کے خادم نے بڑی زبردست بات ہمارے ساتھ شیئر کی, اپنی خوبصورت گواہی ہمارے ساتھ شیئر کی کہ کس طریقے سے ان کی زندگی میں یو ٹرن آیا اور کس طریقے سے انہوں نے خداوند کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. پہلے زبور میں یہ لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا, بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کے لیے کہ خداوند نے ان کو کہاں سے اٹھا کر کہاں پر بٹھا دیا. شکر گزاری کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم سسٹر جی سے بھی جانیں گے. جی سسٹر جی, آپ بھی ویوز کو بتائیں کہ آپ نے کب یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. مجھے تو خدمت کا اتنا پتہ نہیں تھا, اور ہم کیتھلک فیملی سے تعلق رکھتے تھے, ماں باپ سارے کیتھلک ہی تھے, اور ایک ہفتے کے اندر ہماری شادی ہوئی. پھر پاسٹر جی کے ساتھ ہماری شادی ہوئی, تو یہ ہے کہ پھر خدمت کا آغاز ہوا. 8 سال کے بعد میں نے صحیح خدمت شروع کی. جب یہ دعا کرتے تھے تو میں کہتی تھی یہ کیا سارا دن لگے رہتے ہیں, اور مجھے بڑا عجیب سا فیل ہوتا تھا, کیونکہ 2-2 3-3 گھنٹے بیٹھنا اور دعا کرنا. میں کہتی تھی کیا مصیبت ہے, کیونکہ پتہ نہیں تھا خداوند کا. اور کلیسیا میں کافی لوگ باتیں بھی کرتے تھے کہ بوا جی دعا نہیں کرتی,
تو میرا خدا کے ساتھ وعدہ تھا کہ جب تک مجھے روح القدس نہیں ملے گا اتنی دیر تک میں دعا نہیں کروں گی. پھر ایک دن ہم دعا کر رہے تھے شام کو، تو میں نے خداوند سے کہا کہ مجھے اپنے دیدار کے باعث خوشی اور خرمی سے بھر دیں. پھر خدا نے مجھے اپنا دیدار دیا اور روح القدس بھی مجھے ملا. اور اب خداوند کا شکر ہے کہ دونوں میاں بیوی ہم بہت خداوند کی خدمت کرتے ہیں. جتنا زور خدا نے ہمیں دیا ہے، ہم چاہتے ہیں خداوند ہمیں اور زور دے، ہم خداوند کی خدمت میں آگے بڑھیں. جی ناظرین، آپ نے سنا ہمارا پروگرام جو ہے وہ مسیحی گرانہ ہے، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پر مسیحی خاندان جو ہے وہ آئیں اور ان کی بابرکت گواہیوں کے وسیلہ سے آپ لوگ برکت پائیں. اور آپ نے سنا کہ کس طرح سے پاسٹر جی نے، ان کی مسز نے خداوند یسوع مسیح کو جانا اور یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. اور میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر زندگیوں کے اندر مسیح نہیں تو آپ مسیحی نہیں بن سکتے. سو دیکھا کہ کس طرح سے پاسٹر جی نے بتایا کہ وہ دنیا داری کی زندگی بسر کر رہے تھے، نشہ کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے موت کو قریب سے دیکھا تو وہاں پر خدا نے ان کے ساتھ یہ بات کی کہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. اور بہن کی زندگی سے بھی آپ نے سنا ان کی زندگی کس طرح کی تھی، لیکن جب خدا نے ان کو اپنے پاک روح سے معمور کیا تو انہوں نے خدا یسوع مسیح کو پہچانا اور قبول کیا. اور پھر آج خدا کا شکر کرتے ہیں پاسٹر جی، بہن جی، ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور خدا کے شکر گزار ہیں کہ اس نے آپ دونوں کو چنا تاکہ آپ دونوں مل کر اس کے نام کی پرستش کر سکیں اور روحوں کو اس کے لیے جو ہے وہ جیت سکیں. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ مسیحی گرانہ ہے، تو پاسٹر جی میں اکثر اس بات کے بارے میں سوچتا ہوں، چونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ مسیحی گرانہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم خاندان کے تعلق سے ہی جو ہے وہ بات چیت کریں. بائبل مقدس کے اندر جب طوفان نوح آیا، ٹھیک ہے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر صرف خدا نے 8 جانوں کو جو ہے وہ بچایا، اور وہ 8 جانیں جو تھی وہ ایک خاندان تھا. بے شک وہ 8 جانیں جو تھی وہ ایک خاندان تھا. اور پھر ہمیں اس بات کا بھی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جب بارش ختم ہو گئی، پانی سوکھ گیا، کشتی جو ہے وہ زمین پر آ کر ٹھہر گئی، اور نوح جب اپنے خاندان سمیت، گھرانے سمیت کشتی سے باہر نکلتا ہے تو وہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ مذبح بناتا ہے اور اپنے خاندان کے ساتھ مل کر خدا کی حضوری میں شکر گزاری کی سوختنی قربانی جو ہے وہ گزرانتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا خاندان کو پسند کرتا ہے. تو پاسٹر جی میں یہاں پر آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کیا سوچتے ہیں کہ آج خاندانوں کے اندر لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اس قدر میاں بیوی کی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا تلخ کلامی ہوتی ہے کہ ان کی سیپریشن ہو جاتی ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے اور طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میری رائے کے مطابق، ذاتی رائے جو ہے، اور بائبل مقدس بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہی گواہی دیتی ہے. آپ نے بھی ابھی یہ کوٹ کیا کہ نوح نے سب سے پہلے مذبح بنایا. آج گھرانوں میں، خاندانوں میں مذہبوں کی کمی ہے. ہم ایک زبور گاتے ہیں، تیرا مذبح میرے لیے ایک پناہ ہے. تو گھر جو ہے یہ پناہ نہیں ہے. یہ 4 دیواری تالے ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر کے اندر خدا کا مذبح ہے اور آپ وہاں مل کر یسوع کا نام جپتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی حضوری ہے، تو مسیحی گھرانہ بچ جاتا ہے. اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا کیونکہ خدا ان کے بیچ میں ہے. اب دیکھیں کہ ابلیس کا اٹیک جو ہے ہمیشہ خاندان رہا ہے. بالکل. شروع سے آپ دیکھیں خدا نے ایک خاندان کریٹ کیا، بنایا، آدم اور حوا کو بنایا، پہلا نکاح کیا، اس خاندان کو بڑے پیار سے، بڑے آرام سے باغ عدن کے اندر رکھا، اور وہ وہاں پر بڑے پرسکون تھے، ہر قسم کا آرام تھا وہاں پر. لیکن جیسے ہی ابلیس نے موقع دیکھا اور وہ آدم کے پاس نہیں آیا، حوا کے پاس گیا اور حوا کو بہکایا، اور حوا اس کے بہکاوے میں آ گئی. اور یہ جو پہلا اٹیک ہے اس نے اس خاندان کے اوپر کیا اور اس خاندان کو توڑا.
جی ویوز، بڑا زبردست پاسٹر صاحب میسج دے رہے ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ابھی وقت ہوا ہے بریک کا. ہم ملیں گے بریک کے بعد. ناظرین، ہم بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے تھے، تو ابھی ہم شروع کریں گے پاسٹر صاحب سے. جی پاسٹر صاحب. جی تو میں بتا رہا تھا کہ جس گھر کے اندر مذبح ہوگا اور وہاں پر دعا کی جائے گی وہ خاندان ٹوٹے گا نہیں. جو خاندان مل کے دعا کر سکتا ہے وہ مل کے رہ بھی سکتا ہے. اور آج دعا کی کمی کی وجہ سے گھروں کے اندر گڑبڑ ہے، لڑائیاں، جھگڑے، مس انڈرسٹینڈنگ، اور ابلیس کو بس موقع چاہیے ہوتا ہے، اور وہ موقع ڈھونڈتا ہے کہ کہاں پر آپ اور میں ویک ہے، اور وہاں پر وہ وار کرتا ہے. جی بڑی زبردست بات بھائی نے بتائی کہ ہمیں اپنے گھروں میں مذبح بنانے کی ضرورت ہے. ڈیفینیٹلی جب ہم اپنے گھروں میں مذبح بنائیں گے، مل کر پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں حاضر ہوگا، تو ڈیفینیٹلی ان کے گھرانوں میں نا اتفاقی نہیں ہوگی، سیپریشن نہیں ہوگی. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کی اس زبردست بات کے لیے. مذبح سے بات ایک کرنے لگی ہوں کہ دل کے 4 خانے ہوتے ہیں. تو ایک شخص نے اپنا گھر بنایا اور اس کے 4 اس نے رومز بنائے. اس نے ایک روم جو ہے وہ خدا کے لیے اس نے مخصوص کر دیا، اور اس نے وہاں پر ہی دعا کرنی، اور شیطان روز آتا تھا اور اس کے 3 کمروں میں سے ہو کے تو چلا جاتا تھا. پھر اس نے دوسرا روم بھی جو ہے وہ خدا کی حضوری میں پیش کر دیا، اس روم کو بھی خدا کے لیے اس نے مخصوص کر لیا، اور پھر شیطان 2 رومز میں سے ہو کے تو چلے جاتا تھا، اور اسی طرح سے پھر تیسرے والے میں بھی اس نے مخصوص کر لیا، اور پھر اسی طرح سے بھی چوتھے والے کو بھی اس نے خدا کے لیے مخصوص کر لیا، اور پھر شیطان وہاں پر نہیں آتا تھا. اسی طرح سے ہمیں اپنے دل کے 4 خانوں کو خداوند کی حضوری میں پیش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو خدا کے لیے مخصوص کرنے کی ضرورت ہے. تو ڈیفینیٹلی ہمارا پورا دل جب خدا کی حضوری میں ہوگا، خدا کے لیے مخصوص ہوگا، تو ہمارے دل میں کبھی بھی کسی طرح سے بھی شیطان جو ہے وہ حملہ نہیں کر سکتا. شیطان ہم شروع سے ہی جانتے ہیں کہ شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ خاندانوں کو
توڑتا ہے اور وہ چاہتا نہیں، شیطان یہ نہیں چاہتا کہ خدا کی حضوری میں لوگ حاضر ہوں اور خاندان جو ہیں وہ رہائی پائیں، مخلصی پائیں۔ اسی طرح سے ہم سسٹر جی سے بھی جانیں گے۔ جی سسٹر جی، آپ ویوز کو بتائیں کہ یہ جو آج کل سیپریشن ہو جاتی ہے، ڈائیورس تک بات چلی جاتی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ جب ایک لیڈیز اپنے ماں باپ کا گھر نہیں بلاتی تو یہ ساری وجوہات پیش آتی ہیں۔ اگر وہ اپنے خاوند کے گھر میں دل لگائے تو خداوند بھی اس کی مدد کرتے ہیں، اور روح القدس بھی، اور مل کے دعا کریں تو پھر یہ معاملات طے ہو جاتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ بھی ایک المیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے پاسٹر جی کہ عورت جو ہے اس کا گھر اس کے شوہر کا ہے، ٹھیک ہے، اور ماں باپ ہوتے ہوئے یہ رسپانسبلٹی ہے ان کی کہ اپنے بچوں کو، خاص طور پر بیٹیوں کو، مینٹلی طور پر اس بات کے لیے بھی پریپیئر کریں۔ پہلے ہی سے ہاں جی، کر دیں۔ اور ہم چونکہ بات کر رہے تھے، جیسے پادری صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ مذہبے نہیں ہوتے گھروں میں، تو اس وجہ سے تو میرے دل میں یہ بات آ رہی تھی کہ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ مذہبوں پر آگ جو ہے نا وہ بجھنے نہ پائے، ٹھیک ہے۔ یہ مذہبوں پر آگ جو ہے وہ جلتی رہنی چاہیے، اور جب مذہبوں پر آگ جلتی رہے گی تو جیسے کمل آپ بتا رہے تھے کہ وہ جس کمرے میں تو وہ دعا کرتا تھا، جس کمرے کو تو اس نے خدا کا مذبح بنایا ہوا تھا، وہاں پر تو شیطان جو تھا وہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے داؤد کہتا ہے کہ میں پورے دل سے خدا کا شکر ادا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر پورا خاندان، پورا گھرانہ خدا کے حضور میں آ کر اس کی عبادت کرے گا، اس کی پرستش کرے گا، اس کے نام کو جلال دے گا، تو میرا خیال ہے شیطان کبھی بھی ان کو ڈسٹرب نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نوح کی بات کر رہے تھے کہ وہ کس طرح سے خدا کی پرستش کرتے ہیں، وہ کس طرح سے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، حالانکہ ارد گرد کے لوگ برا بلا بھی کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ اتنی بڑی کشتی بنا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ناظرین، میں یہاں پر آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے گھرانوں کو بابرکت گھرانہ بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے خاندانوں کے اندر اطمینان اور سکون چاہتے ہیں، تو پھر لوگوں کی باتوں پر نہیں، خدا کی باتوں پر دھیان دیں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھر کے اندر مذبح بنائیں گے اور خاندان کے ساتھ مل کر آپ دعا کیا کریں گے تو یقیناً خدا آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے گا۔ یہاں پہ میں بات تھوڑی سی ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں پر نوح جو ہے وہ جس طریقے سے اپنے بچوں کو گائیڈ کرتا ہے، کہتا ہے، وہ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ حالانکہ لوگ آ کے ہنس رہے ہوتے ہیں ان پہ، لیکن اتنا ان کا ایمان ہوتا ہے، اتنا ان کی فیملی جو ہے وہ ایک ہوتی ہے، اتفاق اس میں ہوتا ہے کہ جو ان کا باپ ان کو کہتا ہے وہ اسی طرح سے کرتے جاتے ہیں۔ مطلب یہ سارے کی سارا کریڈٹ جو ہے وہ اسی بات پہ جاتا ہے کہ وہ خداوند کی حضوری میں جھکتے ہیں، اور نہ اتفاقی ان کی فیملی میں بالکل بھی نہیں۔ پاسٹر جی، یہاں پر میں ابھی کمل آپ بات کر رہے تھے نوح کے بچوں کی کہ وہ اپنے ماں باپ کے بھی فرما بردار تھے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جیسے جیسے ان کا باپ ان کو کہتا تھا وہ بالکل اس کو اوبے کرتے، فرما برداری کرتے، اور یہی ریزن ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بھی اس کشتی میں چلے گئے، ٹھیک ہے۔ سو میں دیکھتا ہوں کہ معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو آج ہمارے بچے جو ہیں وہ ماں باپ کے فرما بردار نہیں ہیں، وہ ان کا حکم نہیں مانتے، اور کئی دفعہ بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ اور ایسے بھی میں نے والدین دیکھے ہیں جو بعد میں اپنے ہی رشتہ داروں میں اپنے بچوں کی جو ہے وہ ابجوئی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پادری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان کیوں ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ میری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اگر آپ افسیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط پڑھتے ہیں، اس کے آخری باب کے اندر بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے کہ بچوں کو ہم نے تربیت اور نصیحت دے دے کر ان کو خدا کی راہ پر چلانا ہے۔ اب نصیحت تو ہم کرتے ہیں، برے سا برا ماں باپ بھی ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد خراب ہو، وہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ چرچ جائے، اچھا مسیحی بنے۔
نصیحت جو ہے یہ ہم منہ سے کرتے ہیں، لیکن تربیت ہوتی ہے کہ ہم نے کر کے دکھانا ہوتا ہے. اگر ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ چرچ جائیں لیکن خود نہیں جاتے تو اٹ مینس کہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، بالکل بالکل. اور جب تضاد ہے تو پھر وہ کلام اثر نہیں کرے گا. تو پولس رسول اس راز کو کھولتے ہیں افسیوں کے خط کے اندر. وہ فرماتے ہیں کہ تربیت بھی کرنی ہے اور نصیحت بھی کرنی ہے، ان کو منہ سے بھی کہنا ہے اور ان کو کر کے بھی دکھانا ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے واضح طور پر فرمایا کہ بیٹا اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا، جو باپ کو کرتے وہ دیکھتا ہے وہی کرتا ہے. انہوں نے ساری زندگی وہی کیا جو باپ کے ساتھ رفاقت میں خدا باپ ان کو دکھاتا تھا. اور آپ یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھ لیں. اسی طرح جب ہم اپنے بچوں کو نصیحت تو کرتے ہی ہیں، سارے ماں باپ کرتے ہیں، ساتھ میں تربیت بھی دیں گے، کر کے بھی دکھائیں گے کہ ایسے چل جانا، ان کو لے کے چلیں. یسوع نے کہا تھا نا بچوں کو میرے پاس آنے دو، ان کو منع نہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کیا ہے. تو جب ہم ان کو نہیں لے کے جاتے تو اٹ مینس کہ ہم ان کو منع کر رہے ہیں. ان کو ہم پکڑ کے لے کے جائیں گے. میرے ذہن میں پاسٹر جی ایک بات آ رہی ہے، کہا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ 25% سیکھتا پڑھ کے، ٹھیک ہے، لیکن 75% جو ہے وہ دیکھ کے سیکھتا ہے، ٹھیک ہے. اور میں آپ کی بات سے کہ جب ہم اپنے بچوں کو پریکٹیکل لائف گزار کے دکھائیں گے تو پھر ہمارے بچے جو ہے وہ کریں گے. تو اگر میں یہاں پر پاسٹر جی یہ کہوں، جیسے استثناء کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ باتیں جن کا میں تجھے آج حکم دیتا ہوں تو ان کو اپنے دل پر نقش کر اور اپنی اولاد کے ذہن نشین کرا، ٹھیک ہے. تو اگر بینگ پیرنٹس، باپ یا ماں، میں خود ہی خدا کے کلام کو نہیں پڑھتا، میں سنتا نہیں ہوں. ایک پاسٹر جی ایک یہ بھی بڑا ایشو ہے آج کل، وہ جی میں تو پڑھ نہیں سکتا، لیکن میں ناظرین یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج خدا کا شکر ہے کہ آپ کو آڈیو میں بائبل ملے گی، آپ کو ویڈیو میں بھی بائبل مل سکتی ہے، میموری کارڈ میں آپ کو بائبل مل سکتی ہے. اس لیے میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ خود بھی خدا کے کلام کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی خدا کے کلام کو پڑھنا سکھائیں، کیونکہ خدا کے کلام کے اندر ہمیں یہی ذکر ملتا ہے کہ یہ باتیں جن کا میں تجھے آج حکم دیتا ہوں ان کو اپنے دل پر نقش کر اور اپنی اولاد کے ذہن نشین کرا. جی پاسٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. خداوند کے خادم سے ہم نے سنا کہ خاندان کو خداوند کی حضوری میں حاضر ہونے کی ضرورت ہے. میاں بیوی جب خداوند کی حضوری میں آئیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کے بچے جو ہیں وہ بھی خداوند کی حضوری میں آئیں گے. جس طرح سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ نوح کا جو پورے کا پورا خاندان تھا، اس کے جو بچے تھے اس کو فالو کر رہے تھے، اس کی بات مان رہے تھے. تو اسی طرح سے میں یہ بات سوچ رہی تھی کہ یہ جو میاں بیوی ہوتے ہیں، ماں اور باپ ہوتے ہیں، یہ اپنے بچوں کے لیے ایک نمونہ ہوتے ہیں. جس طرح سے یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کے ہمیں ایک نمونہ دیا زندگی گزارنے کا، اسی طرح سے اگر یہ بچے جو ہیں وہ ہمیں جس طرح سے زندگی گزارتے ہوئے دیکھیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ہمیں فالو کریں گے اور مسیح تک ان کی رسائی ہوگی. ہم شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کے خادم کے لیے. اسی طرح سے ہم سسٹر جی سے بھی جانیں گے. جی سسٹر جی، آپ ویوز کو بتائیں کہ ایک ماں ہونے کے ناطے آپ ویوز کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کرنی چاہیے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ بچے کی اس راہ میں تربیت کرے جس پہ اس سے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کے بھی اس سے نہیں مڑے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو دعا میں لے کے بیٹھیں اور ان کو کلام کے لیے بولیں کہ وہ دعا کریں، چرچ لے کے جائیں ریگولر، اور سستی اس میں نہ کریں، اور خداوند کے حضور میں ان کو لے کے جائیں، ان کو یسوع کے خون میں چھپائیں. اور میرے 4 بچے ہیں اور ہم دونوں میاں بیوی نے یہ خداوند سے کہا تھا کہ آپ ہمیں جو بھی اولاد دو گے ہم ان کو آپ کی راہوں پہ لے کے جائیں گے. اور بڑا میرا بیٹا 12 سال کا ہے اور چھوٹی بیٹی 11 سال کی ہے. وہ دونوں خداوند کی پرستش کرتے ہیں، اور جو 2 چھوٹے ہیں وہ بھی ان کو دیکھ کے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. جی ناظرین، آپ نے سنا، بات ہو رہی تھی کہ بچوں کی تربیت کس طرح سے کی جانی چاہیے. تو جیسے خدا کی خادمہ نے بتایا کہ خدا نے ان کو اولاد ایسی نعمت دی ہے اور انہوں نے خدا کے ذریعے میں یہ ٹھہرایا ہوا تھا کہ یہ بچے ہمارے خدا کی پرستش کریں گے. اور مجھے بھی اس بات کا
اتفاق ہوا ہے وہ پاسٹر جی کا جو 12 سال کا بیٹا ہے، میں نے دیکھا کہ وہ ہارمونیم پہ جو ہے وہ گیت گاتا ہے، پرستش کرتا ہے. تو میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں ویورز آپ کو بھی کہ جو کچھ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں گے وہ وہی کچھ سیکھیں گے. اگر آپ ان کو برے راستوں پر چلائیں گے تو وہ برے راستے پر چلیں گے. کئی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کام صرف ان کی ایجوکیشن کے لیے پیسے دینے ہیں، ان کو ڈریسز لے کے دینے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ پاسٹر جی آپ نے ایک بات کی تھی، تربیت کا ہونا جو ہے نا یہ بھی بڑا ضروری ہے. اور میں جب اس بات کو دیکھتا ہوں تو تربیت زندگی میں افیکٹ کرتی ہے، اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک محاورہ بھی ہے کہ جیسا دیس ویسا بیس. ٹھیک ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں اسحاق کی بات میرے ذہن میں پادری صاحب آ رہی ہے کہ اس کے باپ اور ماں کی یہ تربیت تھی کہ جب خدا نے اس کو یہ کہا کہ تو جس چیز کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے اس کو میرے لیے قربان کر دے، ہے نا. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے کو لے کے جاتا ہے تو اس کا بیٹا اس کو کہتا ہے کہ باپ لکڑیاں تو ہمارے پاس ہیں لیکن برا کہاں ہے نا. اور پھر جب پہاڑ پر چلے جاتے ہیں اپنے باپ کے ساتھ مل کر وہ مذبح بناتا ہے، اور جب اس کا باپ اس کو رسی کے ساتھ باندھ رہا ہوتا ہے، یہ تربیت کی بات ہو رہی ہے. اور ہمیں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ملتا کہ وہ اپنے باپ کے آگے سے اس نے کوئی بات کی ہو، بولا ہو. ایون دین اس کی آنکھیں بھی باندھی جاتی ہیں تو وہ اس وقت بھی نہیں پوچھتا کہ میری آنکھیں کیوں باندھی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تربیت ہے. اسی طرح سے ناظرین آج میں اور آپ پیرنٹس ہوتے ہوئے اپنے بچوں کی جیسی تربیت کریں گے وہ ویسا ہی سیکھیں گے. اور ابراہیم کی زندگی سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنے بچے کی تربیت اس طرح سے کی تھی، اس نے اپنے بچے کو یہ بتایا تھا، ان دونوں نے میاں بیوی نے، کہ خدا ہمارا زندہ خدا ہے، ہم نے اس کی پرستش کرنی ہے، ہم نے اس کے نام کی عبادت کرنی ہے. اور یہاں پر میں آپ لوگوں کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ضرور اپنے بچوں کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق جو ہے وہ کیا کریں. پاسٹر جی میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے جو ویور ہیں آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ایک مسیحی گھرانہ جو ہے وہ بن سکتے ہیں؟ خدا کے کلام سے رجوع کریں گے. جی 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 میں کوشش کروں گا کہ چند منٹوں میں ایک بڑا پیغام، جب ہم پیدائش کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس کے 24 باب کی آخری آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، اور اسحاق ربکا کو اپنی ماں سارہ کے ڈیرے میں لے گیا، تب اس نے ربکا سے بیاہ کر لیا اور اس سے محبت کی، اور اسحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. بائبل مقدس ایک خاندان کی کتاب ہے. اس کو اگر آپ دلہے اور دلہن کی کتاب کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ کی کتاب میں یسوع مسیح کو دلہا کہا گیا ہے، کلیسیا کو دلہن کہا گیا ہے. پہلا نکاح خدا باپ نے خود پڑھایا، اور آدم اور حوا کا جوڑا جب خدا نے بنایا باغ عدن میں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے درمیان میں غزل و غزلات کی دلہے دلہن کا بڑا خوبصورت ایک گیت ہے، اور یہ ایک شادی سے شروع ہوتی ہے اور شادی پہ اس کا اختتام ہوتا ہے. اٹ مینس کہ خدا گھرانوں کے اندر انٹرسٹیڈ ہے. خدا خاندان بناتا ہے، ابلیس گھر اجاڑتا ہے. لیکن اس کے اندر ہمیں ایک خوبصورت ترتیب بھی ملتی ہے، اور بہت سارے خدام جو ہیں وہ یہ حوالہ کوٹ کرتے ہیں کہ خدا ترتیب کا خدا ہے. اور اس آیت کے اندر ہم بڑی خوبصورت ایک ترتیب دیکھتے ہیں. جب ہم ترتیب کو الٹ دیتے ہیں تو گھرانے الٹ جاتے ہیں، خاندان الٹ جاتے ہیں. اور پاک روح نے ایک راز مجھ پہ کھولا کہ یہ ترتیب دیکھیں کتنی خوبصورت ترتیب ہے. یہ ابھی اسحاق کا ذکر ہو رہا تھا کہ وہ کتنا فرما بردار ہے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ کیسے اس نے جان دینے تک بھی باپ کے آگے وہ فرما بردار ہی رہا. باپ ابراہیم ایسے ہی ایمانداروں کا باپ نہیں بن گیا، اس نے خدا کی رضا کو پورا کیا، خدا کی مرضی کو پورا کیا. اور بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اسحاق 40 سال کا ہوتا ہے تو باپ ابراہیم کو اس کا خاندان بنانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے،
اور وہ 40 سال کا ہے. سارا کا انتقال ہو گیا ہے 127 سال کی عمر میں. سارا کی ڈیتھ ہو گئی اور ابراہیم نے دیکھا کہ اسحاق اکیلا ہے, اب اس کے لیے ایک بیوی ڈھونڈی جائے. اب یہ شادی دعا سے شروع ہو رہی ہے اور یہاں پر یہ ترتیب دیکھیں بڑی خوبصورت ترتیب ہے کیونکہ خدا ترتیب کا خدا ہے. تو لکھا ہے کہ اسحاق ربکا کو اپنی ماں سارا کے ڈیرے میں لے گیا, تب اس نے ربکا سے بیاہ کر لیا. پہلے وہ دیکھیں اس نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد بھی ماں کو وہ بھلایا نہیں. اس نے سارا کے ڈیرے میں ربکا کو لے کے جا رہا ہے, اور ربکا کا مطلب ہے ایسی رسی جو موز اور بیل کو قابو کر لیتی ہے, باندھ لیتی ہے. اور ترتیب بڑی خوبصورت ہے کہ پہلے وہ ماں کے ڈیرے میں اس کو لے گیا, پھر اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ بیاہ کیا ہے, اور بیاہ کے بعد لکھا ہے کہ اس نے اس سے محبت کی. پہلے بیاہ کیا پھر محبت کی. آج کل دراصل ترتیب کو الٹ دیا جاتا ہے, پہلے محبت کی جاتی ہے, بیاہ بعد میں کیا جاتا ہے. بیاہ ہو یا نہ ہو کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, محبت ہو جائے. خدا کا کلام کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے ربکا سے بیاہ کر لیا, اور نیکسٹ لکھا ہے کہ اس نے محبت کی, اور اسحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی. سب سے پہلے خدا دعا ہے, پھر بیاہ ہے, پھر محبت ہے, اور پھر ذکر ملتا ہے تسلی کا. آج پوری زندگی گھرانوں کے اندر, خاندانوں کے اندر تسلی نہیں ملتی. سبب یہ ہے کہ لوگوں نے خدا کے کلام کی ترتیب کو الٹ دیا ہے. ترتیب الٹ گئی, گھرانے الٹ گئے, خاندان الٹ گئے. اور آج کل تو ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے میں آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ جب رشتہ ہوتا ہے, شادی ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں لڑکے کو بھی ساتھ ہی لے. لڑکا بھی ساتھ آ کے انگیجمنٹ جو بھی رسم ہے وہ بالکل آمنے سامنے. لیکن اس سے اوپر آپ پڑھیں تو اس کے اندر میں ملتا ہے کہ جب ربکا نے, حالانکہ وہ اس کی رشتہ دار ہے, بڑی دور سے سفر کر کے آ رہی ہے, تو جیسے ہی اسحاق کو دیکھا اس نے برقع اپنے اوپر ڈال لیا. اور یہاں برقعے, معذرت کے ساتھ کہوں گا, برقعے اتر جاتے ہیں. وہ خود آمنے سامنے بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو پسند کر لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ترتیب جو ببلیکل ترتیب ہے وہ تو یہ ہے. اور جو ارینج میرجز ہیں ان کو میں نے بہت کم فلاپ ہوتے دیکھا ہے. ارینج میرجز کے اندر لڑائی جھگڑا بڑا کم ہے. اور یہ جو خود سے کی گئی شادیاں ہیں, نا سمجھی کی شادیاں ہیں, ان کے اندر گڑبڑ زیادہ ہے. ان کو میں نے فلاپ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ان کے اندر بائبل کے مطابق تو طلاق کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. تو یہ طلاق کدھر سے آ گئی؟ سیپریشن کا مطلب تو یہ ہے کہ تھوڑے عرصے تک بیوی دور ہے, پھر ملاپ کر لے اسی شوہر کے ساتھ. لیکن یہاں سیپریشن بھی ہوتی ہے تو شادی کہیں اور کر دی جاتی ہے. تو یہ سارا سسٹم جو ہے اس کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ خاندان نہیں ٹوٹیں گے, طلاق نہیں ہوگی جب ہم اس ترتیب کو مد نظر رکھیں گے. اور یہ بڑی ہی خوبصورت اس آیت نے مجھے بہت بلیس کیا ہے, بہت برکت دی. اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز بھی اس کو اپنی زندگی کے اندر لے لیں کہ ہم نے خدا کے کلام کی ترتیب کو بدلنا نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو اس ترتیب کے اندر لے کے آنا ہے. کیونکہ خدا ترتیب کا خدا ہے اور وہ ترتیب کو پسند کرتا ہے. اب دیکھیں کہ اسحاق نے تو پہلے ربکا کو دیکھا ہی نہیں تھا, اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا میرے لیے کیسی بیوی آ رہی ہے. لیکن خدا نے کتنی خوبصورت بیوی اس کو دی, اور پھر اس نے اپنی بیوی کے لیے دعا کی کیونکہ وہ بھانج تھی, اور پھر اس کو اولاد بھی خدا نے دی. میں نے ایک چیز نوٹ کیا کہ جب خاوند بیوی کے لیے اور بیوی خاوند کے لیے دعا کرتی ہے تو پھر وہ دعا خدا ضرور سنتا ہے. آمین. کہ یہ بڑا پاک, بڑا نازک, بڑا اتم رشتہ ہے. یہ ایسا پاک رشتہ ہے کہ میں یہ خیال کرتا ہوں کہ لوگ اس رشتے کو سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ اتنا پاک رشتہ ہے کہ خداوند نے یسوع مسیح کو دلہا, اگر آپ یرمیہ نبی کی کتاب پڑھیں تو اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے میں شوہر ہوں, اور قوم کو بیوی کہا گیا. یہ بہت گہرا بھید ہے, اس کو جاننے کی, اس کو بائبل مقدس میں سے اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر میں ایمان رکھتا ہوں کہ خاندان نہیں ٹوٹیں گے, سیپریشن نہیں ہوگی, طلاق نہیں ہوگی, لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے جب ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی کو بسر کریں. زبردست زبردست.
ہم شکر گزاری کرتے ہیں خدا ان کے خادم کے لیے، خدا ان کے خادم کی اس اچھی گفتگو کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ ویوز آپ لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، خدا خاندانوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور خدا چاہتا ہے کہ خاندان جو ہیں وہ رہائی پائیں، مخلصی پائیں اور شیطان کے شکنجے سے دور ہو جائیں اور بیماریاں ان سے دور ہو جائیں۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہماری بیماریاں ہم سے ایسے دور کر دی جیسے پورب سے پچھم۔ تو پھر ہم کیوں نہ خاندانوں کے خاندان جو ہیں وہ خدا ان کی حضوری میں حاضر ہوں۔ تو آئیے ہم پاسٹر ذکیل کے ساتھ مل کر ان تمام دیکھنے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے دعا کریں گے تاکہ ان کے خاندان جو ہیں مسیحی گھرانے بن جائیں، بابرکت گھرانے بن جائیں اور ان کے گھرانوں میں سے مالی بحرانی، روحانی بحرانی یسوع کے نام سے دور ہو جائے۔ آئیے ہم سب دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ آئے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، اپنے سروں کو زندہ خدا کی دوری میں جھکاتے۔ آسمانی باپ، آج ہم تیرے خادمین مل کر ان تمام دیکھنے والے گھرانوں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں، روحانی ترقی کی دعا مانگتے ہیں، اور اے باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام سے ہم یہ منت کرتے ہیں کہ ٹوٹے خاندان یسوع مسیح کے نام سے جڑ جائے، اور خاندانوں میں سے خدا کے بیٹے یسوع کے نام سے ہر طرح کے تفرقے، ہر طرح کی لڑائیاں، ہر طرح کے جھگڑے، ہر طرح کا حسد خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے جاتا رہے، تاکہ خدا گھرانے سچ مچ مسیحی گھرانے بن جائیں اور محبت کی زندگی بسر کرنا والے بنے۔ اور اسی طرح سے خدا ہم دعا مانگتے ہیں کہ بچوں کے لیے برکت کا باعث بنے ماں باپ، اور بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ تو ان کی سوچوں کو، ان کے خیالوں کو اپنے کنٹرول میں لے، تاکہ خدا وہ اپنے ماں باپ کی بھی اور تیری اور تیرے کلام کی بھی فرما برداری کرنے والے بنے۔ خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تیری پاک حضوری میں دعا مانگتے ہیں کہ خاندانوں میں سے ہر طرح کی اے خداوند مشکلات یسوع کے نام سے جاتی رہیں، ہر طرح کی دردیں، ہر طرح کی بیماریاں، کمزوریاں خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ اور اے باپ ہم چاہتے ہیں کہ گھرانے تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری کو قبول کریں۔ خداوند یسوع جیسے تیرے کلام کے اندر ہمیں ذکر ملتا ہے اے خداوند کہ تو فرماتا ہے کہ تو ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ خداوند ہم چاہتے ہیں کہ گھرانے نجات حاصل کریں اور تیری ستائش کریں اور تجھے مبارک کہیں۔ خداوند یسوع کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین آمین آمین۔ جی ویور، میں امید کرتا ہوں کہ آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے واقعی برکت پائی ہے، اور اگلے ہفتے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک دیکھتے رہیے گا گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس پاکستان۔